अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम ख़ैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह नबा के पहले हिस्से में हमने इस बात को जाना था कि परवरदिगार आलम एक बड़ी खुशखबरी के बारे में बात कर रहा है, और वो बड़ी खुशखबरी अनकरीब जो तुम्हें पता चल जाएगी, जिसके बारे में तुम सवाल करते हो। हमने उसकी तफसीर भी देखी थी और तावील भी देखी थी। तफसीर में ये बताया गया कि वो क़यामत का दिन है जिसके बारे में लोग सवाल करते हैं, गुमान करते हैं, होगा नहीं होगा, सही है गलत है। और तावील जो है वो अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, तो नबइल अज़ीम ज़ात अमीरुल मोमिनीन को कहा गया, क्योंकि ज़ात अमीरुल मोमिनीन भी ख़ुद एक अपने आप में बड़ी ख़बर है। और वो एक ऐसी ख़बर है कि जिसके लिए आज तक दुनिया में ना इख्तिलाफ़ है। आज तक दुनिया ये तय कर रही है कि कौन से दर्जे पे उनको रखा जाए। हम शियाने अमीरुल मोमिनीन ने पहले दर्जे पे खलीफा बिला फ़स्ल उनको माना है, और बकिया जो मुसलमान हैं उनका कुछ अलग अक़ीदा है। वो कहते हैं नहीं, वो चौथे हैं और वो गदीर में कोई खिलाफत का ऐलान नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह। तो ख़ुद अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो एक अज़ीम ख़बर हैं। नबइल अज़ीम अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है। और उसके बाद हमने आगे चलकर अल्लाह की तमाम नेमतों को समझा था कि खुदा अपने बंदों को किन किन नेमतों से नवाजता है और कितनी नेमतें उसने दी है। कभी वो बादलों की बात करता है, कभी दिन की बात करता है, कभी रात की बात करता है, कभी सूरज की बात करता है, कभी कहता है कि देखो कि हमने तुमको कैसे नींद दी है, रात दी है, तुम सो जाओ, रात में आराम करो, फिर सुबह तुम उठो और फिर अपने ज़रिए माश के लिए निकलो। हमने कितने सारे बागात दिए हैं। इन तमाम नेमतों को अल्लाह ने याद दिलाया, और आसमान, ज़मीन, पहाड़, दरिया, इन तमाम चीज़ों का तज़किरा करने के बाद खुदावंद करीम इंसानों को ये बताना चाह रहा है कि देखो, अगर तुम्हारे रब के पास ये कुदरत है कि वो इतनी सारी नेमतें तुम्हें दे सकता है, तो फिर उसके पास ये भी कुदरत है कि वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा पलटा सकता है। तुम्हें उसने बनाया जब उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, बिना किसी एग्जाम्पल के इंसान को खल्क किया है। अगर अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है कि जो बिना एग्जाम्पल के इंसान को बना सकता है, मखलूक को खल्क कर सकता है, तो फिर उसके बाद दोबारा उसका ज़िंदा करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। परवरदिगार आलम ने कहा कि तुम पलटाए जाओगे, तुम्हें कब्रों से उठाया जाएगा। और फिर अल्लाह अपनी इसी बात को समझाते हुए आयत नंबर 17, अब आज हम आयत नंबर 17 शुरू करेंगे, क्योंकि 16 तक हमारी बात हो गई थी जहाँ अल्लाह ने तमाम नेमतों का तज़किरा किया था। अब खुदा इन नेमतों को याद दिलाने के बाद आयत नंबर 17 में फिर क़यामत की याद दिलाता है कि देखो, जब क़यामत का पहला मरहला होगा, जब बिल्कुल स्टार्ट का इब्तिदाई मरहला होगा, तो क्या क्या चीज़ें रोनुमा होने वाली है। मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूँ। कितना अल्लाह जो है रहीम हो, रहमान है, कि क़यामत के आने से पहले क्या होने वाले हैं, हादसात कैसे होने वाले हैं, इंसान कैसे अपने आप को अवेयर कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसने बता दी हैं, ताकि किसी को किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि हम तो जानते ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमें क्या पता कि क्या होने वाला है, तूने बताया ही नहीं था। अगर तू पहले से बता देता तो शायद हमने अपने आप को तैयार कर लिया होता। लिहाजा खुदा ने एक एक चीज़ें बताई हैं। और अब अल्लाह आयत नंबर 17 में कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, जुदाई का दिन सबकी मीआद है। यौमल फ़स्ल कहते हैं फासलों का दिन, जुदाई का दिन, जब एक दूसरे से इंसान अलग अलग हो जाएगा, जुदा जुदा हो जाएगा। काना मीक़ात, मीक़ात कहते हैं मीआद, मीआद यानी वादे का दिन, जिस दिन वादा किया गया जिस दिन के लिए। और असल में मीक़ात कहते हैं कि जहाँ मुत्तकीन को
ایک فکس ٹائم پر بٹھایا جائے، بلایا جائے، جمع کیا جائے، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے زائرین جو ہوتے ہیں، جو احرام باندھتے ہیں، جو حج کے موقع کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو بھی ایک میقات پہ رکایا جاتا ہے۔ اسے بھی میقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک فکس ٹائم پر ایک ٹائم دیا جاتا ہے، اسی ٹائم پر سب کو وہاں پر جمع ہونا ہوتا ہے، اس لیے اسے میقات کہا گیا۔ یہاں پر میقات وعدے کو کہا گیا ہے، میعاد سے لیا گیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یوم الفصل یعنی جو جدائی کا دن ہے، جہاں انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جانے والا ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو ہر قیمت پر پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ جدائی کا دن یعنی کس چیز کی جدائی، کون سی فصل کی بات کر رہا ہے، کون سے فاصلے کی اللہ بات کر رہا ہے۔ پہلا تو کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا اس دن، اور پھر کہا دوسرا کہ نیک اور برے لوگوں میں فاصلہ ہو جائے گا، یعنی نیک لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے گا، برے لوگوں کو ایک جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور تیسرے مقام پہ کہا گیا ماں باپ، والدین، بھائی بہن، رشتہ دار سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ فاصلے پہ ہوں گے، یعنی اس وقت کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، نہ کوئی وہاں پہ کسی کے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا، نہ کسی کی نیکی کسی دوسرے کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی برائی کوئی دوسرا لے سکے گا، اس کے سزا کو کم کر سکے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور لہٰذا کہا کہ یہ جدائی کا دن ہے، الگ الگ ہو جانے والے ہیں سب، حق اور باطل الگ ہو جانے والا ہے، نیک اور بد الگ ہو جانے والے، رشتہ دار، عزیز، اقارب، ماں باپ، بچے سب الگ ہو جانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں کہا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، اور پھر اس دن ایک سور پھونکا جائے گا اور تم فوج فوج ہو کر میدان میں وارد ہوگے۔ سور پھونکا جانا یعنی ایک سائرن ٹائپ ہوگا۔ سور ہم سب جانتے ہیں، ہم بچپن سے سن رہے ہیں سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ سور پھونکنے کے بعد سب مر جائیں گے۔ وہ سور کیسا ہوگا، اس کی چیخ کیسی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا اس میں سے ایک ایسی آواز نکلے گی کہ جس کی چیخ کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا، اس کی آواز کو انسان سہ نہیں پائے گا، اور پھر اس آواز کی وجہ سے جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے۔ اور پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو جو قبر والے ہوں گے وہ سب کے سب اپنی قبر سے باہر آ جائیں گے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی قبر والے ہوں گے وہ گروہ گروہ کر کے، گروپ گروپ بنا کر اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ دیکھیں کچھ مقامات پر یہ کہا گیا کہ انسان گروپ گروپ کر کے آئے گا، کچھ مقامات پر یہ کہا گیا کہ انسان اپنے جس کو اس نے دنیا میں امام سمجھا ہے، مانا ہے، اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اور کچھ مقامات پہ یہ کہا گیا کہ وہ بالکل اکیلا آئے گا۔ تو یہ تمام آیات جو قرآن میں ہے کہ کہیں اللہ کہتا ہے اکیلے آؤ گے، تنہا رہ جاؤ گے، فاصلے کا دن ہے، جدائی ہو جائے گی، اور کہیں کہتا ہے کہ گروپ گروپ کر کے آؤ گے، تو اس میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں سمجھیں کہ اللہ دو الگ باتیں کر رہا ہے، دو الگ باتیں نہیں ہیں۔ انسان اپنے گروپ کے ساتھ آئے گا، ظاہر ہے کہ گروپ یعنی کہ جو برے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کے گروپ کے ساتھ آئیں گے، جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کے گروپ کے ساتھ آئیں گے، جن کا جیسا عقیدہ ہے، ایک جیسے عقیدہ رکھنے والے، جن کا فیتھ سملر ہوگا وہ ایک الگ گروپ ہوگا، وہ الگ گروپ کے ساتھ آئے گا، اور پھر کچھ لوگ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن یہاں جو ایک جگہ پر یہ کہا گیا کہ اس دن سب اکیلے ہوں گے اور جدا ہو جائیں گے، اس کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے تنہا ہوں گے، یعنی اتنے گروپ کے ساتھ ہونے کے باوجود اس کے اندر جو ہے نا، انسان کے اندر ایک تنہائی ہوگی، ایک اکیلا پن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے ساتھ آنے کے باوجود بھی اس کو جب حساب دینا ہے تو اکیلے دینا ہے، اس کو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور نام اعمال جب اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو اکیلے لینا ہے، اس کو جب جواب دینا ہے اپنے اعمال کا تو اکیلے دینا ہے، تب اس کا کوئی گروپ اس کا ساتھ دینے والا
نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں کہا گیا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب آسمان کھول دیے جائیں گے اور بہت سارے دروازے، متعدد یعنی بہت سارے دروازے کی صورت میں ہو جائیں گے۔ آسمان کھول دیے جائیں گے اور بہت سارے دروازے ہو جائیں گے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی ایک مقام پر تو یہ کہا گیا کہ آسمان کا کھول دیا جانا یعنی عالم غیب کے پردوں کو ہٹا دیا جانا، یعنی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں آسمان میں، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، ساتویں آسمان میں، جنت، جہنم، جو کچھ بھی ہے، فرشتوں کی جگہ، فرشتوں کے مکانات، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھول دی جائیں گی، ہٹا دی جائیں گی، یعنی جو حجابات ہیں نا، جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور سب کچھ انسان کو دکھایا جائے گا ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی کہ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس میں شگاف پڑے گا، یعنی شگاف یعنی ایک ہول جیسا ہو جائے گا، آسمان میں بہت سارے ہول جیسے ہو جائیں گے، تو ان ہولز کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ دروازے ہیں۔ اور ایک مقام پر یہ کہا گیا کہ یہ آسمان کے دروازوں کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آسمان کے جیسے ابھی انسان کو آسمان میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے نا، ایک انسان کو اگر چاند پہ جانا ہے تو کتنا مشکل ہے، ایک انسان کو کسی دوسرے کلائمیٹ پہ جانا ہے تو کتنا مشکل ہے، یعنی پلانٹ پہ جانا ہے، ایک انسان کو کسی اور پلانٹ پہ جانا ہے، کسی اور پلانٹ پہ جانا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو لیکن جب وہ ٹائم ہوگا، قیامت کا جب ٹائم ہوگا، تو اس ٹائم پر انسان کے لیے آسمان کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور ہر انسان آسانی سے آسمان تک پہنچے گا۔ یہ تیسرا معنی۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، یعنی جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بھی کھول دیا جائے گا، جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بھی کھول دیا جائے گا۔ تو جو جنت والے ہوں گے وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، جو جہنم والے ہوں گے ان کو جہنم کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، اندر ڈالا جائے گا۔ اور جو جنت والے ہیں جب ان کو جنت کے دروازوں سے لے جایا جائے گا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جائے گا، جیسے ایک دلہن آتی ہے نا پہلے دن رخصت ہو کر اور پورے انتظامات کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں، اسی طرح جنت والوں کو اتنی شان و شوکت کے ساتھ جنت کے دروازے تک پہنچایا جائے گا۔ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جتنے بھی دروازے ہوں گے اس محل میں، ہر دروازے سے بار بار ملائکہ اس کے گھر میں داخل ہوں گے اور بار بار اسے آ کے سلام کریں گے، بار بار مومنین کو سلام کیا جائے گا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ ایک مومن انسان ہے، اسے ملائکہ آ کر سلام کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو جہنم والے ہوں گے، بہرحال ان کو بڑی ذلت کے ساتھ بال کے ذریعے سے کھینچتے ہوئے کسی کو لے جایا جائے گا، کسی کو مجرم بنا کر، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر انہیں، اور کسی کو کوڑے کے ذریعے سے مارتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ یہ سب جنت کے دروازے سے داخل ہونے والے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا، جدائی کا دن ہوگا، تو پھر آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے اور سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اب یہ جو پہاڑ چلنے لگیں گے یہ قیامت کا بالکل سٹارٹ لیول ہوگا، یعنی پہلا ہی مرحلہ ہوگا جب نکالے جائیں گے مرحومین، قبر سے نکالے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، اٹھائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ دیکھیں گے کہ جو پہاڑ ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ سارے پہاڑ چلنے لگیں گے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ اگر کسی پہاڑ کو ہم چلتا ہوا دیکھیں گے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے یہ چیز کہ پہاڑ چلنے لگیں گے، بہت ساری قرآن کی آیات موجود ہیں۔ سورہ مزمل میں بھی اللہ نے کہا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور اس کے بعد سورہ قارعہ میں بھی کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ جو پہاڑ ہوں گے یہ چلنے لگیں گے، پھر آپس میں ٹکرائیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہوا بن کے اڑ جائیں گے۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سراب بن جائیں گے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ریگستان میں کبھی اگر سفر کیا ہو یا کسی
سمندر کے کنارے دھوپ کے ٹائم پر اگر آپ نے سفر کیا ہو تو جب ہم اونچائی سے ڈھلان کی طرف جاتے ہیں، نیچے کی جانب جاتے ہیں کسی ایسے مقام پر، تو ہمیں دور سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوئی پانی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ہوا اور دھوپ کی کرنیں اس سے مل کر ایک ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے. جیسے ہم نے سنا ہوگا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے واقعے میں کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھیں تو انہوں نے صحیح کی ہے، ادھر سے ادھر جو وہ صحیح کر رہی تھیں، دوڑ رہی تھی اپنے بچے کے پانی کے لیے، تو وہ سراب کو ہی پانی سمجھ کر اپنے دوڑ لگا رہی تھی کہ شاید یہ پانی ہے اور میرے بچے کو مل جائے، پیاس بجھ جائے، تو اسے سراب کہتے ہیں، جو دور سے پانی کی طرح لگے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ پانی ہے. تو یہ پہاڑ بھی جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل باریک پاؤڈر میں بدل جائیں گے، زمین پر بکھر جائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے. یعنی دور سے دیکھنے پر ایسا لگے گا کہ یہ کہیں پانی کا ایک چھوٹا سا دریا ہے یا سمندر ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا. اس میں یہ پہاڑ کی کیفیت بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اب جو ہے شروع کر رہا ہے اللہ جزا اور سزا کی بات، کہ یہ نشانیاں بتا دی ہیں کہ یہ ہوگا، یوم الفصل ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پہاڑ چلنے لگیں گے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اب اللہ نے 2 گروپ بنائے، ایک مومنین کا اور ایک گناہگاروں کا. اور گروپ بنانے کے بعد اب اللہ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیے، اللہ کا انکار کیا، اس کی آیات کا انکار کیا، اس کی سزا کیا ہوگی وہ بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو جنت والے ہوں گے ان کی جزا کیا ہوگی وہ اللہ نے بیان کیا. تو سب سے پہلے خدا نے آیت نمبر 21 میں جہنم والوں کی سزا کو بیان کیا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا جہنم کانت مرصادا، جہنم ایک بہت بڑی کمین گاہ ہے. آیت نمبر 22 میں کہا للطاغین مآبا، اور سرکشی کرنے والوں کے لیے بازگشت کی، لوٹ جانے کی، پلٹ آنے کی جگہ ہے. لابثین فیہا احقابا، اور اس میں وہ طویل مدت تک رہیں گے. یہ تینوں آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اس لہٰذا ایک ساتھ پڑھی ہے. سب سے پہلے خدا کہتا ہے کہ جہنم ایک کمین گاہ ہے. کمین گاہ، مرصاد، ایک بہت سخت منزل ہوگی قیامت کے مرحلوں میں، جہاں بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے 50 سٹاپس ہیں اور ہر سٹاپ پر انسان کو 1000 سال رکنا ہوگا، وہاں پہ حساب و کتاب دینا ہوگا. مرصاد کی ایک منزل آتی ہے جو غالباً پل صراط کے بعد ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ پل صراط کو ہی مرصاد کہا گیا. کچھ روایات کے بنا پر پل صراط کو ہی مرصاد کہا گیا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق کہا گیا نہیں، پل صراط الگ ہے، مرصاد الگ ہے. مرصاد وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے کچھ فرشتے، جو عذاب والے فرشتے ہوں گے نا، وہ فرشتے بیٹھے ہوں گے انتظار میں کہ یہاں سے گناہگار اور کفار اور مشرکین گزریں اور انہیں جھپٹ کر پکڑ لیا جائے، یعنی فوراً ان کو قید میں لے لیا جائے. اس کو کمین گاہ کہتے ہیں اردو میں، وہی مرصاد ہے. کمین گاہ یعنی جہاں پر لوگ جو ہے چھپ کر بیٹھے ہوں اپنے دشمن کی طاق میں، اور جیسی دشمن وہاں سے جائے تو اسے پکڑ لیا جائے، اور دشمن کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوگا، وہ کمین گاہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جہنم بھی کیا ہے؟ ایک کمین گاہ ہے. وہاں سے کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے جہنم کا اور وہ بچ جائے گا. اور ایک دوسری مختلف روایات ہیں کہ امید الہی سے بچے گا، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے. مگر جو کمین گاہ مرصاد ہے قیامت کا مرحلہ، جس میں یہ کہا گیا کہ فرشتے آلریڈی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کفار اور مشرکین کو اور جو گناہگار لوگوں کو، اسپیشلی جو یہ آیت ہے نا، آیت نمبر 21 اور 22 اور 23، اس میں جو ہے کفار اور مشرکین کی بات غالباً نہیں ہو رہی ظاہراً. یعنی اگر ہم دیکھیں ظاہری معنی میں کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے آیات سے، وہ یہ کہ اس میں کفار اور مشرکین کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، اس میں گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو مومن ہے یا مسلمان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے
کہ ان کو جو ہے پکڑا جائے گا مرصاد کی منزل میں، اور جو جنہوں نے تھوڑے سے گناہ کیے تھے تو ان کی وہ بازگشت ہوگی، یعنی ان کی وہیں پہ جگہ ہوگی، ان کے لوٹ آنے کی جگہ وہیں پر ہے، ان کو وہاں پہ پکڑا جائے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ ایک طویل مدت تک وہاں رہیں گے، طویل مدت تک۔ یہ جو آیت نمبر 23 ہے، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ کفار اور مشرکین کے لیے آیت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کفار اور مشرکین کے لیے آیت ہوتی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ طویل مدت تک وہاں رہیں گے، بلکہ یہ کہا جاتا کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اس لیے کہ جہاں پر بھی اللہ کفار اور مشرکین کی سزا کی بات کرتا ہے، وہاں پر ہمیشہ خدا یہ کہتا ہے کہ جہنم ان کی ہمیشہ کی جگہ ہے جہاں پر وہ رہیں گے۔ لیکن جب بات گناہگاروں کی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ کچھ مدت تک، طویل مدت تک وہاں پہ رہیں گے یا کچھ مدت تک وہاں پہ رہیں گے۔ تو وہ کتنی مدت ہوگی جب گناہگاروں کو مرصاد کی منزل پہ پکڑا جائے گا اور پکڑنے کے بعد ان کو رکھا جائے گا؟ تو کہا گیا کہ ان کو تقریباً 80 سال، ایک روایت کے مطابق 40 سال، اور ایک روایت کے مطابق 70 سال تک وہاں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جب ان کے وہ عذاب کو ختم کر دیا جائے گا، ان کی جو سزا ان کو مل جائے گی، تو پھر انہیں وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے گا، اور ٹرانسفر کرنے کے بعد انہیں دوسری جگہوں پر بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں کفار اور مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور پھر جب انہیں وہاں پہ رکھ دیا جائے گا، جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ گناہگار بھی اگر جہنم میں جانے والے ہیں تو ان کو بھی ویسے ہی ٹریٹمنٹ ملے گا جیسے بقیہ لوگوں کو جہنم میں ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے پر جب ان کو پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی تو کہا گیا وہاں نہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے اور نہ ہی کوئی خوشگوار مشروب کہتے ہیں ڈرنکس کو، پینے والی چیزوں کو، تو ان کے لیے کوئی بھی ایسی ٹھنڈی چیزیں نہیں ہوں گی کہ کوئی ٹھنڈی چیز ہو اور وہ ٹھنڈی چیز کو پی سکیں گے، نہیں، ایسا وہاں پر نہیں ہوگا، سوائے جلتے ہوئے پانی کے۔ اور وہ جلتا ہوا پانی بھی بعض اوقات کہتے ہیں خون کا ہوگا، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو انسان کے زخم سے گندا پانی نکلتا ہے پیپ، وہ پیپ کا ہوگا، اور جسے ہم عام لفظوں میں اپنی زبان میں مواد کہتے ہیں، وہ جو نکلتا ہے۔ اللہ خدا ہم سب کو ان چیزوں سے پناہ دے، معبود ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور کبھی ہمیں جہنم کے ان مرحلوں سے نہ گزارا جائے بحق محمد والے محمد، کہ کس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں گرم پانی دیا جائے گا، ان کو خون پلایا جائے گا، ان کو پیپ پلائی جائے گی، اور اس طرح سے ان کے لیے کوئی بھی ٹھنڈی چیز مہیا نہیں ہوگی۔ پھر کہتا ہے آیت نمبر 25 میں الا حمیما وغساقا، سوائے جلتے ہوئے پانی اور پیپ کے، یعنی پہلے آیت نمبر 24 میں کہہ دیا اس نے کہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہوگی، ساری کی ساری چیز، نہ کوئی خوشگوار یعنی کوئی خوشبو والی چیزیں بھی نہیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں خون اور پیپ کی ہوں گی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 26 میں کہتا ہے یہ سزا ان کے اعمال کے موافق اور مطابق ہے۔ یہ جو اللہ سزا ان کو دے گا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سزا ان کو یوں ہی دے دی جائے گی، بلکہ اللہ آیت نمبر 26 میں کہتا ہے کہ جو اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں یہ انہی کے مطابق، ان کے جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ان کو دیا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا ہم جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جو کاٹو گے وہی بو گے، یہ ساری مثالیں اسی کے لیے ہے۔ شاید ہم اس کی مثالیں دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کا نمونہ دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو دنیا میں بعض اوقات مل جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا بدلہ ہمیں نہیں ملتا ہے، تو آخرت میں بھی ملے گا، اور آخرت میں ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا کہ اللہ ہمیں گرم پانی دے گا، لہو پلائے گا، پیپ پلائے گا، جہنم میں ڈالے گا گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے اس کے مطابق ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ کہتا ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ انہیں حساب کی امید نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا۔ یرجونا امید یرجونا کہتے ہیں امید کے معنی سے بنا ہے، اور جب یہ مجرمین کے لیے امید کا لفظ آتا ہے
تو وہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل اللہ کے خوف سے نڈر ہو گیا ہو، جس کے اندر اللہ کا کوئی خوف ہی نہ ہو، یعنی جس کے اندر خدا کا کوئی ڈر ہی نہ پایا جاتا ہو، جب ختم ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں لا یرجونا، اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا، ہاں جو بھی ہوگا دیکھ لیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا کہ وہاں کی زندگی کس نے دیکھی ہے، جو ہوگا دیکھیں گے. اور اللہ تو ویسے بھی معاف کر دینے والا، اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ سارے جملے عام انسان جو ہے استعمال کرتا ہے اور اسے بالکل بھی خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ سے بالکل بے خوف زندگی گزارتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو روز جزا اور قیامت کو بھلا بیٹھے تھے اور قیامت کو بھول کر یہ بے خوف زندگی گزار رہے تھے، اور اب ان کو جو ہے یہ سزا جو مل رہی ہے تو ان کے اعمال کے اکارڈنگ ہی مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اعمال انہوں نے کچھ اور کیا ہے اور ان کو سزا کچھ اور مل رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں. اللہ عادل ہے، لہٰذا جو جیسا کرتا ہے اللہ اسے ویسا ہی جزا یا سزا دیتا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آیت نمبر 28 میں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا. آیات یعنی نشانی، آیت یعنی ایک نشانی، آیات یعنی بہت ساری نشانی. اللہ یہاں پہ کہتا ہے آیاتنا، ہماری جتنی بھی نشانیاں تھیں ان کو جھٹلایا تھا، یا ساری کی ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا یا کچھ نشانیوں کو جھٹلایا تھا. تو اللہ کی نشانیوں میں سے قرآن بھی ہے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، قیامت بھی ہے، چاند، سورج، ستارے، موت، حیات، قبر سے اٹھنا جانا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ آیات الہی. کچھ آیات الہی کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، خود اپنے اندر دیکھتے ہیں، کچھ دنیا میں ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتی ہے. تو یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی آیات، اور اس کے بعد بھی ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس سے ہم درس حاصل نہیں کرتے اور اسے جھٹلاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات تو ابھی تو سائنسدانوں نے، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے تو وہ حالت کی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا بھی کسی نے نہیں بنائی ہے، وہ خود بخود ایک ایسا ہوا کہ وہ آپس میں پھٹے اور ملے اور پھر اس کے بعد ایک دنیا وجود میں آ گئی اور پھر بس انسان پیدا ہو گیا. اور یہ ساری چیزیں بہرحال جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں اور خود اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا کافر اور مشرک کہلاتا ہے، لیکن جو اللہ کی نشانیوں کا، کچھ نشانیوں کا انکار کرے وہ گناہ گار ہے. تو یہاں گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا اب تمہاری یہی سزا ہے کہ جو تمہیں اب دی جا رہی ہے. گرم پانی دیا جا رہا ہے، تم کو پکڑا جا رہا ہے، تمہیں کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اللہ یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے اور بہت انسان کو اویئر کر دینے والی آیت ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری تمام چیزوں کو لکھ کر رکھا ہے، ثبت کر کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے. تو ہم بالکل بھی وہاں پر بہانے بازی نہیں کر سکیں گے، ہم وہاں جھوٹ نہیں بول سکیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب کچھ اس نے جمع کر کے رکھا ہے، سب کچھ اس نے لکھ کر رکھا ہے. اور قرآن کی مختلف آیات میں ڈفرینٹ مقامات پر اللہ نے اس بات کو بار بار یاد دلایا ہے. مثلا سورہ قمر میں بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کام کو انہوں نے انجام دیا وہ ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے، یعنی لکھا جا چکا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے کام کو ہم نے لکھا ہوا ہے. یعنی جو کچھ بھی چھوٹا بڑا، حتیٰ ہمارے نظریات، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے اعمال، ہمارے افکار، ہماری باتیں، سب کچھ، ہماری نیات، سب کچھ اللہ نے لکھی ہوئی ہے. ہم یہ نہ سمجھے فقط جو ایکشن ہم کر رہے ہیں فقط وہ ایکشن لکھا گیا ہے. صرف ایکشن نہیں، بلکہ ہم کیا سوچتے ہیں،
ہمارے کیا عقیدے ہیں، ہماری کیا نیتیں ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک مقام پہ تو اللہ یہاں بہت ہی سخت بات کہتا ہے سورہ یونس میں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ہمارے رسول لکھتے ہیں، یعنی جن کو ہم نے بھیجا ہوا ہے، جو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے انبیاء جو رسول ہیں وہ بھی تمہارے تمام اعمال پر گواہ بنیں گے اور وہ سب گواہی دیں گے، اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہاں یہ حالت ہوگی کہ تم کسی صورت اپنے اس اعمال کا انکار نہیں کر سکو گے، نہ بہانہ کر سکو گے، نہ ایکسکیوز دے سکو گے کہ نہیں یہ تو ایسی مجبوری تھی تو کر دیا، اور ایسا تھا تو کر دیا، اور یہ ایسا میں نے نہیں کیا تھا بلکہ ایسا کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہاں نہیں چلنے والی ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے احصیناہ کتابہ، ہم نے سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے، لکھ کر رکھا ہے، یعنی رائٹنگ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور صرف رائٹنگ فارم میں نہیں موجود ہے تمہارے نامہ اعمال، بلکہ ان نامہ اعمال پر ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں، ہم نے گواہ رکھے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہمارے پاس چونکہ گواہ بھی ہے، رائٹنگ فارم میں بھی تمہاری کارناموں کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا اب اللہ جو ہے ان سے کہے گا آیت نمبر 30 میں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی بس چکھو۔ سخت لہجہ ہے اللہ کا، یہاں اللہ بہت سخت لہجے میں بات کرے گا گناہگاروں سے، اور جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان سے۔ بڑی سخت لہجے ہیں خدا کے، اور کہتا ہے بس چکھو، اب تم چکھو۔ کیا چکھو؟ عذاب کے علاوہ ہم تم پر کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تمہارے پاس عذاب کے سوا کوئی چیز اور زیادہ نہیں کی جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر رحم کو زیادہ کر دیا جائے گا، تمہارے اوپر نعمتوں کو زیادہ کر دیا جائے گا۔ جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ تم اب چکھو اور بس یہیں پہ رہو، اور اب تمہارے عذاب میں اضافہ ہوگا، تمہاری سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اب تم یہاں سے باہر نکل جاؤ گے، تم پکڑ لیے گئے ہو، میرے ساتھ پکڑ لیے گئے ہو، تم کو یہاں پر گھیر لیا گیا ہے۔ اور جتنی بھی یہ آیات ہیں، ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شدید ترین آیات ہیں جو دوزخیوں کے بارے میں آئی ہے۔ یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، بڑی شدید ترین آیتیں ہیں جو اللہ جو ہے جہنمیوں کے لیے بیان کر رہا ہے، اور اس میں جہنمیوں کو وارن بھی اللہ نے کیا ہے، وارننگ بھی دی ہے، اور پھر ہمارے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کسی اعمال کی وجہ سے جہنم کا نشانہ بنے۔ خداوند کریم سے یہاں پر رک کر ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنمیوں میں شمار نہ کرنا، معبود حقیقی قیامت کے مرحلوں کو بآسانی ہمیں پار کرنے کی توفیق عنایت کرنا۔ معبود حقیقی تو روز قیامت ہم سے اپنی عدالت سے کام نہ لینا، بلکہ اپنی رحمت سے ہمارا حساب و کتاب کرنا۔ اور اول و آخر بس ایک ہی دعا ہے کہ اہل بیت کی محبت تو نے یہاں پر ہمیں عطا کی ہے، روز قیامت ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ شہادہ معصومین بار امام پنتن پاک شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کی توفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء،
تمام مجتہدین کی ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے مرحومین کی ارواح کو، جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے مرحومین کی ارواح کو بخش دے معبود حقیقی، مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔